अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे सब भाइयों का। आज आपके सामने एक वीडियो पेश करने लगा हूँ जिसके हारून रशीद के बलूदाना से मालूमाती सवाल और उनका खूबसूरत जवाब जरा आप इस वीडियो में मुलाहत कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों कहते हैं कि हारून रशीद की दिली तमन्ना थी कि बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप कभी भी उसके दरबार में तशरीफ न ले गए। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था। उसने हजरत बहलूल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलूल दाना को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपने फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता। फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरखास्त रद्द कर देते, लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बायसे रश्क बन जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा अजीम और ऊंचा जवाब कोई अल्लाह वाला और दाना ही दे सकता है। किसी मजनून से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह की जिंदगी से चंद ऐसे ही अजीब व गरीब वाकयात आपके लिए आज की वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कूफा में पैदा हुए। आपका असल नाम वहाब बिन अमर था। आप हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द और इमाम मूसा काजिम के करीबी साथियों में से थे। खलीफा हारून रशीद ने जब इमाम मूसा काजिम के साथियों को एक एक करके खत्म करना शुरू किया तो आप कुछ साथियों के हमरा इमाम मूसा काजिम से मिले जो उस वक्त ज़ेर हिरासत थे। जब इमाम मूसा काजिम से दरपेश हालात के हवाले से मशवरा मांगा तो आपने सिर्फ एक हर्फ जीम लिख कर दिया। इस हर्फ की सब ने अपने अपने अंदाज में तशरीह की और इस पर अमल किया। जीम से चिलावतन जबल यानी पहाड़ और हजरत बहलूल दैना के लिए जीम से जनून। अगले रोज आपने अपनी आलिशान जिंदगी को खैराबाद कहा और फकीराना हुलिये में बगदाद की गलियों में फिरना शुरू कर दिया। जल्द अहले बगदाद ने आपको बहलूल मजनून के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और इस तरह आप हारून रशीद के इताब से महफूज हो गए। तो चलिए आपके लिए हजरत बहलूल दाना के चंद मशहूर वाकयात बयान करते हैं जो इस बात का सबूत है कि आपने मसलहत के तहत मजजुबाना हुलिया अपनाया था। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हजरत बहलूल दाना की मुलाकात खलीफा हारून रशीद से हुई तो खलीफा, जो आपको मजजूब और दीवाना समझता था, ने एक छड़ी उठाकर आपको दी और मजाहन कहा कि बहलूल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना। हजरत बहलूल ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले गए। कुछ अरसे के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न रही। तबीबों ने जवाब दे दिया तो एक दिन हजरत बहलूल दाना खलीफा की अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, क्या हाल है? खलीफा ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलूल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। हजरत बहलूल ने पूछा, कहाँ का सफर? खलीफा ने जवाब दिया, आखिरत का। हजरत बहलूल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? खलीफा ने कहा, बहलूल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस आता है? हजरत बहलूल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा आप वापस नहीं आएंगे? तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ साथ कौन जाएगा? हारून रशीद ने कहा, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। हजरत बहलूल ने फरमाया, अच्छा इतना लंबा सफर और कोई मुअय्यन और मददगार नहीं, तो फिर लीजिए। हारून रशीद की दी हुई छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। जब आप कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां होती थी। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, खश्म खदम के साथ लश्कर हम रकाब होते थे। इतने लंबे सफर की जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। मेरी नजर में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कहते हैं कि छड़ी वापस देकर हजरत बहलूल दाना चले गए और इस मुलाकात के बाद खलीफा हारून रशीद की तबीयत दुरुस्त हो गई और उसके बाद की जो जिंदगी हारून रशीद ने बसर की वो इबादत और रियाजत में बसर की।
پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول رحمت اللہ کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا، میں ہوں جنید بغدادی۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ حضرت بہلول نے پوچھا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالہ بناتا ہوں، آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر اس نے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر حضرت بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی تو بہلول رحمت اللہ نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے، میں عشاء کی نماز اور درود اور وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ خیر۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔
دوستو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی دین کی باتیں سیکھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ جنید بغدادی کتنے بڑے شیخ تھے، لیکن انہوں نے بہلول دانا کی بات کا برا بنانے کی بجائے اپنی اصلاح ان سے کروائی۔ دوستو حضرت بہلول دانا کا ایک اور عجیب واقعہ کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بہلول دانا کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں، اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے نے کہا اے بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل پر آنے میں بڑا وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ حضرت بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا، اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا، جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بولا او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتا پھرتا اس کی ملاقات جناب بہلول سے ہو گئی، تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا میں نے نہیں، تیرے لہجے اور تیرے لفظوں نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ دوستو اسی کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے دوستو یاد رہے کہ بہلول دانا بیک وقت ایک فلسفر، ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے، وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے، اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے۔ ہارون الرشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا کا موڈ ذرا سا بھی بہتر ہوتا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے۔ ہارون الرشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا حضور، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون الرشید نے پھر پوچھا حضور، بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون الرشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں، اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول سے عرض کیا اور حضور، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولا ہارون، جب کوئی شخص
कुदरत के अंजाम का शिकार होता है तो दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। वो सोने में हाथ डालता है तो रेत उसकी मुट्ठी में आती है। वो अपने ताईं अच्छा फैसला करना चाहता है लेकिन कुदरत उसे बेइज्जत कर देती है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी से तंग आकर अपना गला खुद ही घोंट लेता है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आपने ये वीडियो देखी, कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और कितने अच्छे वो लोग थे, कितने प्यारे वो लोग थे जो अल्लाह के इतने करीब थे और कितनी मुकद्दस बातें वो बताया करते थे अपने लोगों को। शुक्रिया, मेहरबानी, ओके, अल्लाह हाफिज़।